Hello, it's me. Long time no see, and I'm back from the depths of COVID hell. And how are you people tonight? Thank you for all the lovely messages and खैरियत पूछना, हर दफ़ा पूछ के खब खैरियत मालूम करना और तबीयत पूछना और हर एंड इन जनरल आप लोगों का शुक्रिया बार बार मैसेज करने का, बार बार पूछने का। आई मतलब आई डोंट नो व्हाट आई हैव डन टू डिजर्व दिस, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। आई एम डूइंग मच बेटर और तबीयत ठीक है। आवाज़ थोड़ी सी वो खांसी की वजह से ख़राब है, लेकिन वो मसला नहीं है, कोई सीरियस इशू फ़िलहाल तो नहीं है और लगता भी नहीं कि होगा। तो once again thank you, and I really like to give a shout out to हारिस जमील, जिन्होंने बाकायदा विटामिन्स वगैरह भी भेजे मुझे। और इसके अंदर मतलब कुछ ऐसे मतलब जैसे विटामिन सी वगैरह के अलावा भी और इसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उन्होंने बड़ा हेल्प किया और माशाल्लाह कोविड के उसमें तो रियली हेल्प्ड आउट। और in general, thank you man, you sent me some more stuff as well। और uh, कौन करता है आजकल ऐसा कुछ, तो thanks again, and really you put some thought into this baroka, and वो जिसको मिल सके do get one, it's very nice। तो it's been a long year और अल्लाह का शुक्र है कि I'm closing this year on a good note कि तबीयत बेहतर हो गई, कोई और मतलब ख़राबी नहीं हुई। एंड मतलब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसके अलावा आई एम जस्ट गोना से दिस के इट्स बीन अ लाउजी ईयर। हर किसी के साथ बड़े मसाइल हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है, प्रॉब्लम कुछ ना कुछ। तो थोड़ा लोगों का भी ख्याल करें, अपने दोस्तों का भी, अपने लवाकिन का भी, एंड जनरली डोंट बी सो मीन। एंड देखें बात मतलब अगर हर किसी का वो लेवल नहीं होता, मतलब आप अगर आपकी बर्दाश्त ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं है दूसरे की हो। तो प्लीज़ लुक आउट फॉर योर फ्रेंड्स, बिकॉज मेंटल प्रेशर में आके मतलब पता नहीं क्या से क्या कर देता है। तो कमिंग बैक टू आवर सीरीज, आई लाइक टू थिंक कि हम सेकंड सीजन इसका शुरू कर रहे हैं फ्रॉम दिस एपिसोड। एंड let's start the story out with अब्दुल्ला की स्टोरी, विच ही सेज के अब्दुल्ला के जो बड़े भाई उस्मान, बचपन से ही उनको एक फैमिली ऑफ जिन नज़र आती थी, और ये पहली दफ़ा आइडेंटिफाई उस वक्त हुआ जब ये 4 साल के थे। और ये कहते हैं कि ये चीज़ इनकी वालदा से इनमें ट्रांसफ़र हुई है, बिकॉज उनको भी नज़र आता था, लेकिन अब जब एक की जगह 2 लोगों को चीज़ें नज़र आने, लोग नज़र आने लगे, तो फिर वो उस चीज़ की श्योरिटी भी आई कि मतलब उनके दिमाग में कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरा वहम है, लेकिन इसको भी नज़र आ रहा है। तो ये कहते हैं कि वो छोटे थे तो मतलब अकेले अगर वो होते थे और उनकी वालदा बिजी होती थी तो बाकायदा उनके साथ खेलते थे और दे यूज्ड टू लुक आफ्टर हिम। तो इसी तरीके से मतलब दे वर गॉटन वेरी फॉन्ड ऑफ इनकी वालदा एंड इनके बड़े भाई। तो वो फैमिली का सिलसिला भी ऐसा था कि अगर कोई इनको डांटता या चीखता था तो उनके साथ फिर कुछ बुरा हो जाता था। तो डाउन द लाइन जब ये मतलब बड़े हुए थोड़े से और लड़कपन में मतलब आए और बाहर बाहर निकलना शुरू हुए और वह खेल कूद दूसरे बच्चों के साथ शुरू की, तो मोहल्ले के 2 लड़कों ने, बदमाश लड़कों ने इनको, इनके बड़े भाई को बहुत बुरा मारा। मतलब इतना ऐसा मारा कि हाथ भी टूट गया और वो 1 हफ्ता अस्पताल में रहे, बेहोश रहे एंड एवरीथिंग। तो जब ये लोग वापस हॉस्पिटल से आए तो पता चला कि एक बच्चा इज लाइक ऑन हिज डेथ बेड ऑलमोस्ट, और दूसरा जो है वो इतना बुरा उसको मारा था कि ऑलमोस्ट वो भी उसी उस पे चल रहा था। तो इनकी वालदा ने बाकायदा आके घर में डांटा उनको।
کہ ان کے بچوں کو جنوں کے کہ یہ تم نے کیا بدلہ لیا، اور مطلب اگر لڑائی ان کی آپس میں ہو گئی تھی تو اتنا برا تو نہیں ماننا چاہیے تھا، مطلب کہ جان سے ہی بندہ چلا جائے، تو آئندہ ایسا مطلب کبھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اینڈ ایوری تھنگ. تو اس کے بعد یہ ریٹیلیشن جو یہ کرتے تھے ان کے بہاف پہ، وہ کرنا ختم ہوئی. اور آج بھی ان کے بڑے بھائی ناروے میں ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ اٹیچڈ ہیں، اور کبھی کبھی ان کے سامنے آتے ہیں اور مطلب ایک کچھ گفتگو ہو جاتی ہے. تو تھینک یو اینڈ فار سینڈنگ ان دس ٹیل آف یور ہاؤس. اور اللہ کرے سب کو ایسی طرح کے انکاؤنٹر ملے تو زیادہ اچھا ہے بنسبت کوئی بری چیز کے. تو سیکنڈ سٹوری آف دا ڈے پہ چلتے. تو یہ آئی ہے سعودی عرب سے، اور یہ لکھتی ہیں اسما، اور اسما صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ 2012 میں، پہلے تو ان کے گھر کے اسٹرکچر بتاؤں کہ یہ ریاض میں جب رہتی تھی تو ان کا جو گھر تھا اس میں نیچے گراؤنڈ پہ یہ لوگ رہتے تھے، ان کے برابر میں ایک شیخ صاحب رہتے تھے جو بہت بڑے مطلب اس علاقے میں عالم دین تھے. اور ان کے اکثر لوگ آتے تھے جیسے کہ رقیہ کرانے یا ایکسرسزم کہنے کرانے آتے تھے، اور جو مطلب لوگوں پہ جن چڑھ جاتے تھے اتروانے، اس طرح کی چیزوں کے لیے آتے تھے لوگ. اور ان کے فلیٹ کے اوپر والا فلیٹ جو تھا وہ ان کا تھا، ماموں کا. تو 2012 میں یہ مطلب مغرب کے ٹائم ان کے والد اور والدہ اور چھوٹے بھائی، یہ 5 بھائی بہن تھے، ایک بھائی تھا اور 4 بہنیں تھیں. تو وہ دمام کے لیے نکل گئے، اور یہ پیچھے مطلب 4 بہنیں ماموں کے اس پہ کہ ماموں ہیں وہاں تو وہ دیکھ لیں گے، چھوڑ کے وہ لوگ چلے گئے. تو مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، اور ایز یوزول مطلب وہی کہ بقول ان کے کہ تھوڑی بہت اور چیخنے چلانے کی آواز آئی، جو کہ شیخ صاحب کے گھر سے کبھی آتی تھی اگر کوئی آیا ہوتا تھا اسی طرح کا کام کروانے. تو بعد میں وہ ایز یوزول شیخ صاحب نکلے اور دم کر کے مطلب سب کچھ دروازے وغیرہ بند کرتے تھے رات کو. تو مطلب ایک نارمل دن اور شام گزری. اس کے بعد رات کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 بہنیں ایک کمرے میں، 2 بہنیں ایک کمرے میں کر کے سوتی تھی، کہ رات کو ایک مطلب عجیب سی گرنے کی، جیسے کوئی بھاری چیز گری ہو یا کچھ تباہ ٹوٹا، مطلب ایک ساؤنڈ ہیوی آئی کمرے کے باہر سے. تو یہ مطلب سوتے میں سے اٹھ گئیں، اور حیرت بھی ہوئی کیونکہ ان کے ساتھ میں جو بہن تھی وہ اٹھی نہیں، اور رات کا مطلب لیٹ نائٹ کا ٹائم تھا. تو اب یہ اٹھنے کے بعد ان کو سمجھ میں نہ آئے اور ڈر بھی لگے کہ مطلب باہر جا کے چیک کروں گے نہیں. تو ان کو ایسی آواز آنے لگی جس سے ایسا لگا کہ 2 لوگ آپس میں کوئی بات چیت ہو رہی ہے، جس میں ایک غصہ کر رہا ہے دوسرے پہ، لیکن یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ کون ہے یہ. لیکن ان کی ازمپشن یہ ہوئی کہ ماموں آئے ہوئے ہوں گے، اور وہ بڑی بہن جو برابر والے کمرے میں تھی اس کے ساتھ اس پہ غصہ کر رہے ہوں گے، یہ کچھ اس نے کیا ہے، یہ کچھ پھینکا گرایا ہے، کچھ کیا ہوگا. تو یہ باہر نکلی تو اندھیرا تھا، اور باہر نکل کے جیسے انہیں نے نوٹس کیا تو باہر تو کوئی نہیں تھا. اور جب ادھر ادھر دیکھنا کی کوشش کی تو یہ دیکھا کہ ایک طرف ایک دیوار تھی جو کہ گر گئی ہے اور ملبہ بن گئی ہے، اور اس کی وجہ سے الیکٹریکل اس چیزوں کی وجہ سے اس سے جو ایسوسیٹڈ تھی اندھیرا ہو مطلب اس ایریا میں ہے بالکل کپ، اور ایک پتھر کا ملبہ پڑا ہوا. اور یہ بڑی حیرت ہوئی ان کی، یہ دیکھ کے یہ کیا ہو گیا، اور کوئی آواز نہیں، کچھ نہیں. تو یہ گئیں اور انہیں اپنی بہن کا کمرہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے دروازہ نہیں کھولا. اب جب انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو اب یہ ملبے کی طرف دیکھ رہی تھی، اور ادھر ادھر مطلب ایک جنرل کی یہ کیا ہو رہا ہے، اور اپنا دروازہ نہیں ٹرائی کیا تو وہ بھی بند تھا. تو ان کو ایک آواز آئی کچن میں سے، جو کہ اس لاؤنج کا پارٹ تھا، کہ جیسے کوئی دروازہ اس کا کھل بند ہوا ہو یا دروازیں کھل بند ہوئی ہو، اس طرح کی آواز. اب اس کھل بند کی آواز سے کچھ سن کے یہ گھبرا گئے. انہوں نے چلا کے
اپنی بہن کی طرح کو آواز دی، تو جس کی وجہ سے ان نے نوٹس کیا کہ ان کے پیر کی طرف ملبے میں سے کوئی پتھر اٹھ کے آیا. تو یہ اپنی بہن کی دروازے کی طرف کہیں آواز دیتے ہوئے تو ان کا دروازہ کھل گیا اور بہن باہر آ گئی. بہن کو جیسے ہی دیکھا تو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ وہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اور یہاں کیا ہوا ہے، یہ دیوار وغیرہ. دونوں بہنیں ساتھ تھیں، تو بڑی نے ایک دم سے نوٹس کیا کہ جو ملبہ جس کی طرف سے پتھر ان کی طرف آیا ہے وہاں کوئی شخص کھڑا ہوا ہے جو اندھیرے میں صحیح سے نظر نہیں آ رہا ہے کون، لیکن وہ ان کو بہت بری طریقے سے مطلب فوکس کر رہا ہے، ان پہ گھور رہا ہے ان کو. یہ دیکھنے کے بعد وہ کمرے میں گھس گئیں اپنے اور جیسے تیسے کر کے رات گزاری، کیونکہ موبائل فون ان کے پاس تھے نہیں اور مطلب جو تھا وہ ماموں کے پاس کمیونیکیشن تھی، اور یہ جو سچویشن تھی اس میں سے کمرے سے باہر نکلنا اندھیرے میں صحیح نہیں تھا. صبح ہوتے ہی پھر ماموں سے بات ہوئی اور ماموں نے شیخ صاحب کو بلایا اور یہ دکھایا، تو انہوں نے کافی سوچ بچار کے بعد بتایا کہ یہاں کچھ ہوا ہے، مطلب کوئی جن دو لڑے ہیں، کچھ ہوا اس طرح کی کچھ چیز ہوئی ہے، اور وہ اس پہ مطلب سوچ اور مزید اس پہ ریسرچ کریں گے کہ یہ آخر ہوا کیا ہے. اور اس کے بعد جو تھا وہ مطلب شام تک وہ اپنے کام پہ لگ گئے، واپس اپنے گھر چلے گئے، اور ماموں جو تھے ان کو شام کو بخار ہو گیا، اور پھر ایسا شدید بخار ہوا کہ پھر ان کو جا کے واپس ان بچیوں کو شیخ صاحب کو بلانا پڑا، جس کی اوپر جب ماموں سے بات ہوئی تو ماموں کا لہجہ بدل گیا اور انہوں نے ایک عجیب طریقے سے ان کو بولا چلے جاؤ یہاں سے. جس کے بعد شیخ صاحب نے ان کو کہا کہ مطلب کہا کیا، ان کو لے جا کے اپنی وائف کے پاس اپنے گھر میں چھوڑا اور بولا کہ یہیں رہنا، اپنے گھر مت جانا. اور اس کے بعد واپس جا کے ماموں کو دیکھا، لیکن صبح تک ان کا انتقال ماموں کا ہو گیا. اور بیسیکلی ریزن یہ دیا گیا کہ وہ جو جن لڑ رہے تھے وہ ماموں کے اندر تھے، آ کے جو لڑائی ہوئی اس کی وجہ سے ماموں بچ نہیں سکے. بعد میں ان کے پیرنٹس آئے اور جب ان کو کانٹیکٹ مطلب پتہ کیا اور سب کچھ ہوا، جب ماموں کا بھی کانٹیکٹ نہیں ہو سکا اور سب کچھ پتہ چلا تو واپس آئے، تو ان لوگوں نے پھر وہ جگہ چھوڑ دی. ایونچولی بعد میں یہ پتہ چلا کہ کوئی بلیک میجک کا مسئلہ تھا اور وہ شاید ماموں پہ زیادہ سینٹرک فوکس کیا ہوا تھا، اور ان لوگوں پہ بھی کچھ افیکٹ تھے لیکن زیادہ تر ماموں پہ تھے، اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا. تو تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ ٹریجک ٹیل آف یور فیملی، اور بس اللہ جنت نصیب کرے. اینڈ موونگ فارورڈ ہم بات کرتے ہیں جاوید صاحب. اور جاوید صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی شیخو پورہ سے رہنے والے ہیں، اور شیخو پورہ کے اندر یہ مطلب جہاں گھر میں رہتے ہیں وہ اس کے برابر میں ایک مکان ہے جو بالکل ان سے جڑا ہوا ہے، اور چھتیں دونوں کی سیم مطلب ہیں جڑی ہوئی. تو بیسیکلی جب تک ان کی دادی حیات تھی 2013 تک، تو وہ ان کی ایک عادت تھی کہ وہ روز جو تھا وہ مطلب دم کر کے پانی چھڑکتی تھی گھر کی دیواروں پر، جو ان کی عادت تھی. تو جب تک وہ تھیں تو کبھی کچھ مسئلہ نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوا اس کے کچھ عرصے کے بعد عجیب و غریب حرکتیں شروع ہوئیں، حتیٰ کہ ان کی والدہ بھی بیمار پڑیں، جو کہ مطلب اس بیماری سے آج تک ریکور صحیح سے نہیں کر سکی. کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ چیزیں بڑھتی گئیں، کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ چھت پہ کوئی چل رہا ہے، اور کبھی کوئی ایسا محسوس ہوتا کہ چھت پہ بھاگ رہا ہے، کبھی کوئی چیز گھسیٹ رہا ہے، اس طرح کی مطلب سٹارٹنگ میں ایسا ہوتا تھا. لیکن جب چھت پہ آتے تھا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور چھت بھی بڑی تھی کیونکہ بیسیکلی ان کی چھت اور دوسری طرف وہ پڑوسی کی چھت جو دونوں جوائن ہوئی تھی ایک طریقے سے، تو وہ پتہ نہیں چلتا تھا اور یہ سوچ لیا جاتا تھا کہ کچھ ہوگا، بہرحال اگنور کرتے تھے. اب سلسلہ کچھ سٹارٹ کیوں ہوا مطلب آفٹر دا پاسنگ آف دادی، کہ یہ صحن میں مطلب سو رہے تھے، تو سوتے میں سے ایک دم سے ان کو کچھ وحشت سی یا کچھ ہوئی، تو یہ اٹھ گئے. تو جب یہ اٹھ کے بیٹھے 2 سیکنڈ کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ چھت پہ سے کسی نے
ان کی طرف پتھر پھینکا. اب کلیئرٹی تو تھی کہ پتھر آیا مطلب کس نے پھینکا، بس چھت سے آیا اتنا پتا. وہ آ کے مطلب ان کو لگا نہیں، ان کے پاس آ کے اور زمین پہ گرا اور 2-4 اس کے 4-5 ٹکڑے ہو گئے. یہ اٹھے اور انہیں دیکھا کہ مطلب یہ کیا ہے. تو یہ گئے سیدھا چھت کی طرف کہ یہ کون تھا جس نے پھینکا ہے. تو اوپر گئے تو اوپر کوئی نہیں تھا. حیرت سے اوپر دیکھا کہ کس نے تو پھینکا، میں نے خود پتھر آتے ہوئے دیکھا. یہ نیچے اترے تو دیکھا وہ پتھر جو چورا چورا ہو گیا تھا وہ بھی، اس کے بھی کوئی نام و نشان ہی نہیں. اب یہ اسی کشمکش میں سو گئے کہ شاید میں نے خواب میں دیکھا اور میں اٹھ کے بیٹھ گیا. اس کے فوراً بعد تو ایسا لگا کہ کسی نے پھینکا ہے. اب اس طرح کا یہ اتفاق ہوا. پھر ایک دن اسی طریقے سے صحن سو رہے تھے تو ان کو گرمی تھی، پیاس لگی، سوتے میں سے آنکھ کھلی تو دیکھا ان کی والدہ سامنے بالکل صحن میں. تو انہوں نے والدہ کو آواز دی کہ سامنے سے پانی دے دیں. تو والدہ مڑی، ان کی طرف دیکھا، کچھ بولا جو ان کو سمجھ میں نہیں آیا اور چلی گئی. یہ بھی اپنا پانی پی کے پھر سو گئے، سوچ کے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، غصہ کیا ہوا. تو اگلے نے پوچھا کہ بھائی آپ کیا کہہ رہی تھی رات میں اور میں آپ سے پانی مانگ رہا تھا. انہیں بولا ایسا تو کوئی ایونٹ ہوا ہی نہیں، کیونکہ میں تو کوئی رات میں اٹھی ہی نہیں تھی، میں تو ایک ہی نیند سوئی اور صبح ہی اٹھی. تو بڑی حیرت ہوئی. لیکن ہمیشہ یہ بات کہ صرف اتفاق میرے ساتھ ہو رہا ہے تو میرا وہم ہے، اور بھی تو کسی کے ساتھ ہوتا اگر ایسا ہوتا. تو اب یہ سوچ کے اپنے آپ کو ہمت دیتے تھے کہ میرا وہم ہے، کیونکہ صرف میرے ساتھ ہو رہا ہے. اب ان کے دوست، بیسیکلی دوست کیا کزن سارے ان کے پاس ان کے آئے ہوئے تھے. تو یہ سارا لڑکا پارٹی جو تھی چھت پہ تھی، اور چھت پہ جنرلی وہ سامنے ان کی بڑا خالی مکان جو تھا بڑا برابر، اس کی چھت کی طرف اشارے کر کے باتیں ہو رہی تھی کہ یہاں سے مجھے آوازیں آتی ہیں چلنے کی اور ایسا اور ویسا. اور سارے یہ ایسے طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ ان کی جو برابر کی چھت تھی ادھر کچھ لکڑیاں مطلب گچھا بنی پڑی نہیں تھی. ان میں خود ان باتوں کے درمیان ان میں خود بخود آگ لگ گئی. اس پر پانی ڈال کے انہیں بجھایا تو صحیح، لیکن پھر ایک بات ہو گئی کہ یہ تو میرے ساتھ کیا، یہ تو ان کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے کہ خود سے آگ لگ گئی. تو یہ آگ لگی کیسے؟ اور یہ تو اتفاق نہیں ہے. اب اسی کے بعد جیسے اب صحن میں نہیں سوئے، ان کے بھائی سو رہے تھے. تو بھائی ایک دم سے اٹھے، ان کو فیلنگ ہوئی جیسے چارپائی کے نیچے کچھ آ گیا ہے. تو نہیں سوچا کوئی کچھ بلی چوہا کہیں سے آیا ہوگا، نکل گیا ہوگا، تو کچھ مطلب اس طرح کی چیز ہوئی ہوگی. تو انہیں نے اگنور کیا، وہ اپنے لیٹے دوبارہ. اور جب اس دفعہ لیٹنے کی انہیں نے کی تو باقاعدہ چارپائی پکڑ کے کسی نے گھسیٹی. جب اٹھ کے بیٹھ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں، نہ ادھر نہ ادھر. اور پھر یہ اندر چلے گئے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو کنفرم ہو گیا کہ کچھ ہے پرابلم یہاں اب دادی کے جانے کے بعد. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ اسی بات کے کچھ عرصے میں کچھ نئے لوگ شفٹ ہو گئے اس مکان میں جو کافی عرصے سے خالی تھا. اور پھر اس کے بعد اس مکان کو مطلب قرآن خوانی ہوئی، باقاعدہ اچھی طریقے سے صفائیاں ہوئیں. تو یہ چیزیں ختم ہو گئیں. لیکن کبھی آج بھی کبھی کبھی چھت پہ سے ان کو چہل قدمی کی، بھاگنے کی، کچھ گھسیٹنے کی آوازیں آتی ہیں. تو تھینک یو فار رائٹنگ دیٹ ان. اور اسی بات پہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایس این اے کی بات کرتے ہیں. مس ایس این اے کہتی ہیں کہ وہ دبئی میں بیسکلی رہتی اور رہائش کرتی ہے اور رہائش اور کام کرتی ہیں. تو یہ ایک ایسی آفس کا، اپنے آفس کا بتا رہی ہیں کہ جہاں پہ ایک آئی ٹی کا پروجیکٹ آیا ہوا تھا. اچھا، یہ آفس جو تھا وہ شہر کے باہر ایک جگہ آبادی بنی ہوئی ہے، جو کہ ایسا بھی نہیں ہے بالکل خالی ہے، لیکن اچھے مطلب دن میں چہل پہل ہوتی ہے وہاں پہ. تو وہاں ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ آئی ٹی کا ایک پروجیکٹ تھا جس کے لیے جو تھا ڈبل شفٹیں چل رہی، یعنی دن میں بھی کام ہو رہا تھا اور رات میں بھی کام ہو رہا تھا. تو ان کے ایک کولیگ تھے، ان کی مطلب
بالکل پہلی ڈیوٹی لگی تھی رات کی شفٹ کی، اور 8 سے 8 کی میری ڈیوٹی تھی، رات 8 سے صبح 8 بجے، اور اکیلے تھے یہ، اور پہلی مطلب شفٹ لگی تھی ایسی رات کی، تو کوئی اور تھا بھی نہیں، تو اکیلے تھے، تو تھوڑا سا بور بھی ہو رہے تھے، نیند بھی آ رہی تھی، اور ڈر بھی رہے تھے. تو ان سے ان کی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ویڈیو چیٹ کر لیتے ہیں. تو انہیں لگایا، اور ویڈیو پہ مطلب بات کرنے لگی آفس کے بارے میں بھی، کہ یہ ہے یوں ہے اور اندھیرا ہے. تو یہ بتایا صاحب نے کہ اس آفس میں رات میں ان کو بڑی بھاری قسم کی فیلنگ آ رہی، مطلب ہیوینیس ہے اس جگہ میں، جگہ بڑی وہ نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایسے ایسے بتایا کہ بھائی آفس میں کہیں کہیں سائے دیکھے ہیں جو کہ مستقل ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں، پھر کہیں سایہ ایسا دیکھا جو کہ ہل رہا ہے، آگے پیچھے جا رہا ہے. تو یہ مطلب کافی تھوڑا سا اسٹرینج اور پریشانی والی بات تھی. تو بات سے بات کرتی گئے، تو ماحول پہ بات ہوتی گئی. کام تو پہلی شفٹ تھی اور کام تھا بھی کچھ بھی نہیں، تو بات ادھر ہی ادھر کی ہو رہی تھی، کہ بس ٹائم پاس کرنے کی اور سب کچھ کی، کہ ایک بات نکلی کہ بھائی یہ پورا علاقہ ہی ایسا ہے کہ یہاں پہ کچھ ان ایزینس ہے، اور مطلب ایسا فیلنگس، اچھی فیلنگ نہیں آتی اس علاقے میں. تو بات ہوتے ہوتے انہوں نے کہا کہ پھر میں تمہیں مطلب یہ آفس سے تھوڑا سا نیچے اترے دکھانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا دکھاؤ کون سی کیا جگہ ہے کیا ہے. تو وہ رات میں دکھانے لگے، بتانے لگے کہ یہ پیڑ لگے ہوئے ہیں، اور یہ ان کے قریب میں نہیں جا رہا، کیونکہ ایسی فیلنگ دن میں جب میں آ رہا تھا تب بھی ایسی فیلنگ تھی پارک کرتے ہوئے. اور یہ سب کچھ کرتے کراتے، اس طرح بات کرتے کرتے رات میں یہ ایک ایسے پوائنٹ پہ آئے جہاں ایک کیفے تھا، اور اس کیفے مطلب شاید بند تھا، اور اندر اس کی ایک اسکرین لگی ہوئی تھی سفید، جس میں سے لائٹ نکل رہی تھی. اب یہ کیمرے سے دیکھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں پکسلیٹڈ چیز، یعنی کہ ڈبا ڈبا کر کے کلیئرٹی نہیں، یہ لائٹ آ رہی ہے سفید ایک جگہ دور سے مطلب نظر آ رہی ہے، اور اس کے سامنے کچھ بلیک بلیک وائٹ اس طرح کر کے کچھ ہو رہا ہے، کچھ وائٹ بیک گراؤنڈ کے سامنے کچھ بلیک موومنٹ ہے. اب یہ سلسلہ ہو رہا ہے، اور ایک دم سے ان کے جو دوست تھے جو وہ بتا رہے تھے، سارا کچھ دکھا رہے تھے، وہ چپ ہو گیا. انہوں نے صرف ایک سوال پوچھا کہ تمہیں اس طرف کوئی عورت نظر آئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ تھا، تو ان کو کلیئر نہیں ہے کیا ہے، کیونکہ مطلب کیمرہ رات میں اندھیرے میں اس طرح تو کلیئرٹی تو کچھ بھی نہیں ہے، چکوٹ چکوٹ ڈبے اور اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ کچھ پوچھے بغیر بھاگنا شروع ہو گئے واپس. کیمرہ مطلب آن ہے، بھاگ رہے ہیں، اور یہ بھی پریشان، کیا کیا ہوا کیا ہوا کرتے کرتے واپس آفس میں گئے، مطلب اوپر چڑھ کے بیٹھے، بند کیا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ میں تمہیں بتاتے بتاتے جا رہا تھا، تو وہ سامنے وہ ایک ہلکی سی مطلب وہ جو روشنی نکل رہی تھی، اس کے سامنے سے ایک عورت گزری. اور جب میں نے اس عورت پہ غور کیا، کیونکہ ویسے ہی یہاں کوئی نہیں ہے، دور دور تک سناٹا، تو کون شخص جا رہا ہے، تو اس پہ جب غور کیا تو دیکھا کہ اول تو وہ چل نہیں رہی تھی، وہ ہوا میں تھوڑی سی اٹھی ہوئی تھی، اور ایسے سلائڈ کر کے ہوا میں جا رہی تھی. اس کے علاوہ اس نے اپنا سارا جو سر پہ بال تھا وہ آگے کیا ہوا تھا، اور سر جھکا کے عجیب طریقے سے آگے جا رہی تھی. تو اس کو دیکھ کے نہیں یہ واپس بھاگے. بعد میں ہمت کر کے دوبارہ انہوں نے جھانکا وانکا سب کچھ اس طرف دیکھا، اور بعد میں جب شفٹ میں اگلے آنے والے دنوں میں اور بھی لوگ انوالو بڑھے، جا جا کے چکر لگایا رات میں لوگوں کے ساتھ، لیکن وہ دوبارہ کبھی چیز کیپچر نہیں ہو سکتی. یہ چاہتے تھے کہ وہ چیز موبائل میں کس طرح کیپچر کر لیں، لیکن وہ نہ نظر آئی اور نہ کچھ، لیکن وہ فیلنگ رہی کہ وہاں کچھ عجیب ہے. تو تھینک یو فار دیٹ اسٹوری. اینڈ بھائی ایسی چیزیں انویسٹیگیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا اپنا نقصان ہوتا ہے. تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، TTU، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. تو خیر آگے بات کرتے ہیں. ہمارے دوست ڈبل اے جی، ڈبل اے صاحب جو ہے ہمارے، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بیسیکلی، ہاں، یہ
اپنے مطلب گاؤں جاتے تھے چھٹیوں پہ، سمر کی اسکول کی چھٹیوں پہ. تو اکثر کیونکہ ان کا ننیال وہاں ہے، خالہ اور ماموں وہاں ان کے بیسکلی نانا کا اینسیسٹرل ہوم بھی ہے، جو کہ بیسکلی فارم ہے. فارم کے ساتھ اٹیچ ہوا ایک بنگلہ ہے بڑا سا، جس کو آپ حویلی کا ٹائپ کہہ لیں. اور مطلب ایک اچھی خاصی جگہ ہے، ان کی زمین ہے. اور وہاں ماموں ہیں، اور 3-4 منٹ کے فاصلے پہ پیدل ہی ان کی خالہ رہتی. یہ اکثر خالہ کے ہی رہنے جاتے تھے. اور ماموں جو تھے وہ مطلب ان کا بھی سیٹ اپ کچھ ایسا تھا کہ ان کی 2 بیویاں تھیں اور ان کے 12 بچے تھے، جن میں سے صرف 3 حیات تھے، باقی مطلب کسی نہ کسی وجہ سے ایک ایک کر کے بیچارے انتقال کر گئے. اور یہ بات کر رہے ہیں اس وقت کی جب ان کی دوسری وائف کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور بس 3 بچے اور ان کی پہلی موانی ماموں وہاں رہتے تھے. اب سنڈے کے سنڈے یہ لوگ سارے بیسیکلی ماموں والے یہ خالہ کے گھر آتے تھے، بیٹھک لگانے، بات چیت کرنے، گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا، کھانا ہوتا تھا. کبھی کبھی رات کو وہیں سو جاتے تھے، مطلب اس طرح کا سین تھا. تو بالکل قریب قریب تھا، 3 منٹ کا فاصلہ پیدل کتنا ہوتا ہے. تو وہ اس طرح کا سلسلہ تھا. اور یہ سمر کی چھٹیاں تھیں، تو یہ بھی وہاں پہ ہمارے دوست جو ہیں وہ موجود تھے. تو وہاں مطلب اسی طرح سنڈے نائٹ تھی اور وہ کچھ سلسلہ ہوا، تو پھر خیال آیا مومانی کو کہ کچھ ان کا رہ گیا گھر میں. تو انہوں نے ان کو بلایا، کہ مطلب بچوں میں سب سے بڑے تھے یہ، اور ان کو بولا کہ بھائی تم جلدی سے دوڑ کے جاؤ اور لے کے آ جاؤ. یہ بولا ٹھیک ہے. انہوں نے ماموں سے چابیاں لیں گھر کی اور نکل پڑے. وہاں گئے، دروازہ کھول کے مطلب جو انٹرنس تھی گھر کی، اس میں یہ تھا کہ آپ کھول کے انٹر ہوتے ہیں تو ایک بڑا سا گارڈن ہے، جو کہ بڑا حسین اور بڑا ڈینس، مطلب اس طرح کا مطلب درخت لگے ہوئے کونوں پہ موٹے موٹے، اور گملے پودے، مطلب کافی بھرا ہوا اور بڑا گارڈن تھا. اور اس کے بعد مکان آتا تھا جس کی ٹیرس جو ہے وہ گارڈن اوور لک کرتی ہے، پھر نیچے سے انٹرنس ہے، مطلب بڑا خاندانی پرانے زمانے کے سٹائل میں ایک بنا ہوا. تو یہ جب کھول کے انٹر ہوئے تو ایک سناٹا، اندھیرا، اور ٹارچ لے کے تو آئے تھے اپنے ساتھ ادھر ادھر، لیکن وہ پھونک نکل رہی تھی اندھیرے میں، تو اسی لیے ٹارچ لے کے آئے تھے. تو ادھر ادھر لائٹیں وائٹیں دکھاتے ہوئے یہ آرام آرام سے جا رہے ہیں. کہیں کسی چیز کی آواز آ رہی ہے، کہیں کسی چیز کی آواز آ رہی ہے. تو کہہ رہا کچھ نہیں کر کے یہ جلدی سے گھر پہنچے. گھر کا دروازہ کھولا، اندر لائٹ بھی نہیں آن کی نا، سامان جو ان کا اٹھانا ہے اٹھاؤ اور سیدھا واپس بھاگو. اب یہ چیز اٹھا کے باہر نکلے تو شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی جیسے گارڈن میں انہیں پیر رکھا. تو اوپر ٹیرس کی طرف سے آواز آئی تھی، تو انہیں سوچا کہ بھائی میں نے دیکھنا بھی نہیں ہے، بلی ہوگی، کیونکہ ڈر لگنا شروع ہو چکا تھا. تو یہ تھوڑا تیزی سے نکلنے لگے. تو جیسے ہی ہاف وے کراس کیا تو ایک زوردار عورت کی چیخ کی آواز آئی، تو جس پہ یہ تو بل بلا اور بالکل بھاگ کے باہر نکل گئے. باہر نکلتے ہی دروازے کے باہر کھڑے ہوئے، تو دروازہ بند کرنے کے لیے جب انہوں نے دیکھا تو چابیاں تو تھی نہیں ان کے پاس. پریشان ہو گیا. اچھا یہ ڈر اتنا نہیں تھا کیونکہ یہ کافی لاجیکلی تھے، بچپن سے اتنا آسانی سے ڈرتے نہیں تھے کہ بھوت وغیرہ، ہمیشہ ایک دماغ میں ایک لاجک ہوتی تھی ان کے. تو ان کو یہ بڑا خطرہ تھا کہ ماموں بہت زیادہ برا مانیں گے اور بہت جو ہے نا وہ غصہ کریں گے کہ چابیاں گھما دی ہیں اور یہ پھر اندر گئے بھاگتے ہوئے اور ٹارچ مارتے ہوئے کہ کہاں سے یہ ہوتے ہوئے واپس آئے ہیں. تو وہ پوری جگہ واپس ناپتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ واپس ریپیٹ گارڈن میں آئے. اور جب گارڈن میں یہ آئے تو ان کو ایک عجیب سی فیلنگ آنے لگی کہ جیسے کہ کوئی ان کو مطلب دیکھ رہا ہے. اب یہ اپنی طرف سے اپنا ہمت بنائے ہوئے ہیں کہ میں دیکھنا نہیں. اور میں یہ کرتے کراتے ہوئے یہ کیا کہتے ہیں باہر اپنا ادھر زمین پہ دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ایک دم سے ایک ایسی فیلنگ آئی کہ لٹرلی کچھ اوپر سے ٹیرس پہ سے
ان کی طرف دیکھ رہا ہے یا کوئی اشارے کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، ان کو ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ پیچھے سے کچھ ہے. نہیں ڈرتے ڈرتے لائٹ یوں مارتے مارتے اوپر کر دی ایک دم سے، تاکہ بھائی اگر کوئی بلی شلی اس طرح کی چیز ہے تو لائٹ دیکھ کے نظر آ جائے گی فوراً. اب یہ اس دماغ میں تھی کہ کچھ کتا کوئی بلی ٹائپ کی چیز ہوگی یا کچھ ایسا ہوگا. تو جیسی نہیں ہے لائٹ اوپر کی تو نہیں ایک عورت دیکھی کالے حجاب میں، اور ان کو عجیب طریقے سے دیکھ رہی ہے، اور حجاب کے ساتھ ایک اس نے برقع پہنا ہوا. اور بس یہ دیکھ کے تو یہ چیخ مارے اور بھاگے وہاں سے. یہ تو بے انتہا ڈر گئے تھے، کیونکہ ان کو احساس ہوا کہ یہ جو اندر گھر میں گھوم رہے تھے تو یہ اکیلے نہیں تھے. تو یہ تو ڈر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے، اور بھاگتے ہوئے مطلب ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے وہاں خالہ کے گھر میں گھس کے سیدھا پلنگ کے اوپر کمبل ڈال لیا، کپ کپا رہے. جب گھر والوں نے دیکھا ان کو فوراً جا کے کہ اس کو کیا ہو گیا، تو وہ 102 103 بخار، اور یہ جو رو رہے ہیں کہ مجھے واپس گھر جانا ہے، امی کے پاس جانا ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ان کو بہرحال اگلے دن ان کے بڑے بھائی کے ہاتھوں روانہ کر دیا. اب یہ انسیڈنٹ کا کسی نے نہیں بتایا، نہیں گھر پہ اپنے، اور آگے کہ کیا ہوا، کہ مطلب یہ کیا سلسلہ تھا، انہوں نے کیا دیکھا. لیکن وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ ایڈ ہوتا جاتا تھا. جیسے کہ پتہ چلا کہ ان کی جو کیا کہتے ہیں وہ تھیں مومانی جو زندہ حیات تھیں، انہیں وہ کالا جادو کی کتابیں ان کے پاس سے نکلی، اور اس طرح کی چیزیں جس سے یہ خرافات کیا جاتا ہے. بعد میں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے آؤٹ آف جیلسی اپنی مطلب یہ ان کی جو سیکنڈ وائف تھی ان کے اوپر کیا تھا، تاکہ یہ مر جائیں، ان کے بچے بھی مر جائیں. اور پھر بعد میں یہ پتہ چلا ان کی والدہ سے کہ ان کی جو سیکنڈ وائف تھیں جب وہ مریں تو وہ ایک حجاب، کالے حجاب اور برقعے میں تھی، تو وہ جب مری، اور ان کا سب کچھ گھر میں ہی ہوا تھا. تو ان کو who knows وہ اس دن جو ان کو دیکھ رہا تھا گھر میں اور وہ کون تھا. لیکن اس کے بعد میرے خیال ہے سمرز ان کے ویسے کچھ نہیں گزرے دوبارہ. تو تھینک یو فار رائٹنگ دیٹ ان، اور بہت شکریہ. میں تو صرف یہی بولوں گا کہ بھائی بچوں کو کبھی کچھ اس طرح بھیجنا نہیں چاہیے، دے گیٹ شاکڈ فار لائف. اور اسی بات پہ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہمارے عمار صاحب کی. عمار صاحب کہتے ہیں کہ یہ کچھ عرصے پہلے ان کے گھر والے سارے پاکستان ٹور پہ جا رہے تھے، پوری فیملی، ریلیٹیوز وغیرہ وغیرہ. ان کے مڈ ٹرمز کے ایگزامز تھے، آورلیز چل رہے تھے یونیورسٹی کے، اور یہ نہیں جا سکتے تھے. اچھا ایسے پلان اسی وقت بنتے ہیں پورے خاندان کے، جب انسان کا کچھ یا تو پیپر ہوتا ہے یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے. خیر، تو اینی ہاؤ، تو یہ جو تھے پورا خاندان ان کا، وہ پھر یہی ہوا ڈیسائیڈ کہ بھائی یہ جا رہے ہیں، پھر پیچھے یونی کے لڑکے آئیں گے، تفریحاں ہوں گی، یہ سب ہوگا. اب یہ اپنے کزن کے ساتھ ان کو چھوڑ کے آئے. واپس گھر پہنچے تو دیکھا دو دوست یونیورسٹی کے پہلے سے موجود ہیں. ان کے ساتھ گھر میں انٹر ہوئے، ہلا گلا ہوا، گانے شانے لگائے، تفریح ہوئی، اس کی ٹیک اس کی ٹیک والا صاحب. اس کے بعد رات ہو گئی 12، مطلب لیٹ، اٹ واز لیٹ. تو ان کو بولا بھائی تم چلو اب اپنے گھر. ان کے کزن ایک دوست کے ساتھ چلے گئے، اور ایک دوست پیچھے ان کے رہ گئے جن کے ساتھ ان کو صبح یونیورسٹی جانا تھا. تو اپنے دوست کو، دوست ان کے بالکل ہی نیند میں برے حال میں تھے، ان کو بولا بھائی تم جا کے لیٹو، مجھے کچن میں کچھ کام ہے، کچھ صفائیاں کرنی ہے، کچھ کرنا ہے، اس کے بعد میں آ جاتا ہوں. اب ان کے دوست تو جا کے لیٹ گئے. اب یہ کچن میں صفائیاں وفائیاں کر رہے ہیں، ایک دم سے جو ہے نا کہ وہ بھاگتے ہوئے باہر آئے اور ایک دم سے کہتے ہیں کہ یار یہ تمہیں آوازیں آ رہی ہیں. تو کون سی آوازیں آ رہی ہیں؟ جیسے کوئی بھاگ رہا ہے ادھر 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 ادھر، ہر طرف بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آ رہی. تو
اس نے بولا بھائی مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی ہے، اور پریشان ہونے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اوپر بیسیکلی یہ تو نیچے رہتے تو اوپر مالک مکان رہتے تھے، کیونکہ اوپر جو ہے وہ ان کے بچے جو ہے نا وہ بھاگ رہے ہوں گے، وہ تم نے سن لیا اس لیے تم پریشان ہو گئے۔ اچھا وہ سن کے اس کو اطمینان ہو گیا، اس نے بولا ٹھیک ہے، وہ جا کے لیٹ گیا۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ رات کو 1-2 بجے تو کبھی ان کے بچے، اتنے چھوٹے بچے ہیں لیکن اتنے کبھی میں نے اس طرح بھاگتے دوڑتے نہیں سنا۔ اب یہ سوچتے وہ کچن کا اپنا کر رہے تھے حساب کتاب کے، ایک دم سے انہوں نے نوٹس کیا کیونکہ کچن ان کا اوپن تھا تو لاؤنج دکھتا تھا، تو کچھ کونے میں بھاگا، کچھ ایک طرف سے دوسری طرف۔ اس کے بھاگتے ہی انہوں نے بولا کہ بھائی مجھے بھی اب کچھ عجیب و غریب خیال چیزیں دکھ رہی ہیں، اب بہتر ہے کہ میں سو جاؤں۔ بس وہ انہوں نے بند کیا، جا کے کمرے میں گئے، دوست اس وقت جاگ رہا تھا، اس سے تھوڑی بہت بات ہوئی ہے، کچھ نہیں ہے اوپر والے ہی ہوں گے، یہ وہ کر کے سو گئے۔ اب اس طرح یونیورسٹی چلے گئے آگے، مطلب 1-2 دن نارمل گزر گئے، کچھ احساس نہیں ہوا کہ، اور کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ روز پتہ چل جاتا نا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، تو کبھی اسکول کے دوست آ رہے تھے، کبھی یونی کا مڈ ٹرم چل رہے تو یونی کے زیادہ آ رہے تھے، لیکن اسکول کے بھی آ جاتے تھے، تو کوئی نہ کوئی آتا تھا اور اس طرح کا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو اسی طریقے سے ایک ہفتے کا دن تھا یا پتہ نہیں سنڈے کا دن تھا کہ ان کے کچھ اسکول وغیرہ کے دوست آئے ہوئے تھے اور کوئی اسٹوپڈیٹی چل رہی تھی، گوسٹ چیلنج ویڈیو مطلب بنا رہے تھے اوپر چادر ڈال کے، ڈوئنگ سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو یہ کر کے یہ سب فارغ ہوئے، سب اپنے اپنے کو گئے۔ اب سنڈے کی رات تھی، یہ اپنے کمرے میں اکیلے تھے، سونے جا رہے تھے، کوئی اتفاق سے اس دن رکا ہوا نہیں تھا، تو یہ اس طرح مطلب لیٹے تھے کہ ان کا جو کمرہ تھا اے سی چل رہا تھا، پنکھا بند تھا، اور ان کا منہ جو تھا کھڑکی کی طرف تھا، جو کہ اندر ہال کی طرف لاؤنج کی طرف کھلتی تھی، اور پیٹھ کی طرف ان کے ایک 0 واٹ کا جو بلب ہوتا ہے، یا جو رات کو چلانے کے لیے ہلکے بلب ہوتے، وہ آن تھا۔ تو یہ کروٹ سے سو رہے تھے، اس پوزیشن میں یہ سو گئے، پردہ فیسنگ۔ ایک دم سے جب وہ کمپریسر آن ہوتا ہے نا اے سی کا، یا ٹرپ کر کے آن ہوتا ہے، تو کمپریسر ایک دم سے آن ہوتا ہے، ایک دم سے ڈھانگ کر کے ایک آواز آتی ہے، اس آواز پہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ اب جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے پردے پہ دیکھا کہ ایک باقاعدہ وہ شیٹ ڈال کے، جس طرح ایک گوشت چیلنج میں تھے نا، تو اس طرح یا تو شیٹ ڈلی تھی، یا کوئی چادر، یا کوئی برقع پہنی ہوئی عورت کا سایہ اس پردے پہ پڑ رہا ہے۔ ان کے تو پیٹھ ہے، جیسے کہ ان کی پیٹھ پہ لائٹ تھی، تو پیچھے ان کے کوئی ہے جس کے اوپر وہ لائٹ پڑ رہی ہے، اور اس کا سایہ اس سامنے پردے پہ پڑ رہا ہے۔ اب یہ دیکھنے کے بعد تو ان کی تو تھوڑی سی ہوا شنٹ ہوئی، انہوں نے تھوڑا سا آنکھیں مل کے صحیح سے دیکھنا شروع کیا، تو دیکھا کہ وہ سایہ چھوٹا ہوتے ہوتے غائب ہو گیا۔ اس پر ان کی نیند اڑ چکی تھی، اٹھ کے یہ بیٹھ گئے، فلم لگا لی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رات گزر گئی۔ اب یہ بات انہوں نے کسی کو نہیں بتائی، کیونکہ یہ اسی کشمکش میں چلے گئے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو 2 دن کے بعد پلان بن گیا کہ بھائی گروپ نائٹ اسٹڈی ہونی ہے ان کے گھر پہ دوبارہ۔ اب یہ مطلب آ گئے، اور وہ یونیورسٹی کے مطلب لڑکی دوست آ گئے، اور سب کچھ آ گیا، اور آتے ہی مطلب ہلا گلا ہوا، اور یہ سارے کے سارے یہ اس میں آ کے بیٹھ گئے لاؤنج میں۔ اب پڑھائی چل رہی ہے، ان کا جو منہ تھا وہ اس طرف تھا، ٹی وی کی طرف، اور باقی دو جو تھے وہ ٹوارڈز مطلب کچن یا کمرے کی طرف فیس کر کے پڑھ رہے تھے کچھ۔ تو ایک دوست نے ان کو بولا کہ مجھے ایک مطلب جس کمرے میں یہ رات کو سویا، مطلب یہ رات میں جس کمرے میں ان کو چھایا نظر آیا تھا، اس طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یار مجھے ادھر کچھ نظر آ رہا ہے، کچھ عورت سی نظر آئی ہے۔ تو یہ ان کو کہتے ہیں وہ بھائی انسان کا بچہ بن کر کے اگنور کرتے ہیں ٹوٹلی، اور لاؤنج میں اب کہتے ہیں پڑھائی پہ فوکس کرو، چھوڑو یہ باتیں۔
تو یہ سارے بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ جب بات مطلب اس پہ ہوتا ہے نا کہ بس سب چیز چھوڑو اس پہ کتابوں فوکس کرو، تو یہ باتیں کرتے کرتے ایک دم سے ان کو ایک آواز آتی چیخ کی، کسی مطلب عورت کی چیخ کی. تو یہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ڈومیسٹک وائلنس یا اس طرح کا کوئی سین ہے یا اوپر کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ تھوڑا سا باہر کی طرف سے باہر کی طرف جو چار دیواری ہوتی ہے گھر کی، اس کے اندر سے آئی. تو یہ لاؤنج کے راستے باہر نکلے اور گھر کے پیچھے کی سائڈ پہ آواز کو ٹریس کرتے ہوئے گئے. تو پیچھے کی سائڈ پہ کچھ بھی نہیں تھا، پتلی سی جگہ تھی جہاں 2 کھڑکیاں ہیں جو اندر کے کمرے کھلتے ہیں اس طرف. تو یہ مطلب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور مطلب ازوم کر رہے ہیں کہ یہ آواز اس طرف سے آئی تھی، اس طرف یا اوپر سے آئی. تو ان کو اب آواز ایک آئی، لیکن وہ اب ہنسنے کی آنے لگی، ایسے کوئی ان پہ ہنس رہا ہے، جس پہ انہیں ازوم کیا کہ یہ کچھ پارٹی یا کچھ کہیں ہو رہا ہے، اس کی ہمارے پاس آوازیں آ رہی ہیں اور واپس اندر چلو اور اس جگہ سے نکلو. تو یہ لوگ واپس اسی جگہ پہ لاؤنج میں انٹر ہوئے اور جا کے بیٹھ گئے اور اپنے پڑھائی پہ فوکس کرنے لگے، کیونکہ ایسی مطلب خیال کر رہے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی ادھر ادھر کا کوئی اوپر والا یا کہیں پر ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، یا مطلب اس طرح کی کوئی چیز ہے، کوئی زیادہ سوچنا اس پہ نہیں ہے. تو اب تھوڑی دیر میں ان کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کہ کوئی گانے وانے گنگنا رہے پرانے زمانے ٹائپ کے. وہ ان کی یہ اور ان کے ایک دوست اٹھ کے کچن کی کھڑکی تک گئے اور نوٹس کیا کہ باہر سے کسی گنگنانے کی آوازیں آ رہی ہیں جو اب چینج ہو گئی ہیں، تھوڑا وہ اب ریلیجیس دھن سی ہو گئی ہے. تو انہوں نے وہ کھڑکی بند کی اور چپ چاپ واپس جا کر اپنے اس پہ فوکس کرنے لگے پڑھائی پہ. تو ایک دوست نے بتایا کہ وہ کچن کی طرف فیس کر رہا تھا، تو ان کی جو والدہ کا کمرہ ہے وہ کچن کے ساتھ ہی تھا. وہاں پر اس کو کوئی عورت نظر آئی برقع پہنی ہوئی، جس پہ انہوں نے کہا کہ بھائی سب کچھ اٹھاؤ اور اب کمرے میں آ جاؤ، بہت ہو گیا یہاں پہ. اب کمرے میں آ کے اس چیز کو ڈسپیل کرنے کی کوشش کی کہ شاید یہ ہمارا وہم ہے، یہ یوں ہے، یہ کیا ہو کیا رہا ہے، یہ کیا واقعی ہو رہا ہے. اس طرح کی بات چیت کرتے کرتے کیا کہتے ہیں ان کی دروازہ بند ہے اور ان کا جو منہ تھا یہ بیسیکلی اس کھڑکی کی طرف تھا جو کہ لاؤنج کی طرف اس کا منہ تھا. اب اس پہ پردہ تو ڈلا ہوا تھا اس کھڑکی پر، لیکن تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا. اس میں ان کو خود نظر آئی موومنٹ، جیسے کوئی باہر ہے اور وہ موو کر رہا ہے. اس کو دیکھ کر یہ اٹھے اور انہیں بولا بس یار آج ختم شد، سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، دن میں رات کو چھوڑو. یہ پردہ انہیں برابر کیا، دروازہ بند کیا، مطلب لاک کیا، لائٹ بند کی، جا کے فرش پہ لیٹ گئے، دوست اوپر پلنگ پہ یہ نیچے. اب ایک دوست تھوڑی دیر میں ان کو آواز دیتا ہے کہ عمار اوپر آ جاؤ اور ہمارے ساتھ لیٹ جاؤ. یہ کچھ پوچھتے نہیں، یہ پہلے اوپر لیٹ جاتے ہیں. پھر دوست بتاتا ہے کہ اوپر اچھا ہوا لیٹ گئے، ورنہ پتہ نہیں کیا مطلب برائی آتی، کیونکہ کھڑکی سے ایک برقعے میں عورت جو تھی تمہیں بہت زیادہ تمہاری طرف اس کا دھیان تھا اور تمہیں گھور گھور کے دیکھ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے تمہیں اوپر بلا لیا اپنے ساتھ کے سب ایک ساتھ لیٹ جائیں. تو اب وہ رات تو کیسے گزری، تو گزر گئی، کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے گزر گئی، کبھی آگ لگی کبھی کچھ، اور صبح پھر یہ سارے یونیورسٹی بھاگ گئے. اب یہ صبح جب یونیورسٹی چلے گئے، اس کے بعد جب سب فارغ وارغ ہوئے تو 3 بجے یہ اپنے گھر واپس آئے اکیلے، اور آتے کے ساتھ ہی کھانا کچن سے بنا کے لاؤنج میں بیٹھے. اور یہ نوٹس مطلب یہ اپنے فون پہ تھے، تو یہ کہتے ہیں میں نے نوٹس کیا کہ دروازہ ہلکا سا بند ہونے لگا اس روم کا جہاں پہ وہ سایہ جانی ہے پھر رات میں سوئے تھے. وہ ہلکا بند ہوتے 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 ایک دم سے مطلب ذرا دھڑم سے بند ہوا، جیسے کسی نے دھکا دیا ہو. اور
اس کے بعد یہ اٹھ کے ایسے بیٹھے کہ ان کو پورا لاؤنج کلیئر نظر آئے، مطلب کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں ان کو نظر نہ پڑے. اور اس پہ انہیں نے اپنے اسکول کے دوستوں کو فون کیا کہ بھائی جلدی آ جاؤ مغرب سے پہلے، ان کی آج عجیب حرکتیں یہاں ہو رہی ہیں اور مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے. تو وہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد یہ پورے گھر کی لائٹیں وغیرہ جلاتے ہیں اور سارے مل کے ایک چکر لگاتے ہیں، کچھ نہیں نظر آتا. اور نیکسٹ ڈے ان کے والدین نے آنا ہوتا ہے، وہ آتے ہیں، وہ پورا ایکسپلین کرتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا وہم ہے، سب کچھ ہے. اور ہر چیز کو یہ نگیٹ کر دیتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تمہارا وہم ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ آج بھی جب یہ اکیلے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، تو کوئی انگوٹھا ان کا کھینچ کے اٹھا دیتا ہے، یا اگر یہ اکیلے ہوتے ہیں تو ان کو کہیں رونے کی آوازیں آنے لگتی ہیں. تو تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اینڈ لیٹس موو ٹو دا فائنل اسٹوری آف ٹوڈے، جو کہ ہمارے دوست ساحل صاحب لکھتے ہیں اسلام آباد سے. اب یہ کہتے ہیں کہ بیسکلی یہ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. 2015 کی بات ہے. جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، اور جب شادی ہونے والی تھی ان کی، مطلب اس ٹائم پہ تو ایک بڑا پرابلم تھا کہ گھر میں جگہ نہیں ہے، جوائنٹ فیملی ہے، مطلب ہوتا ہے یہ کہ فل ہو جاتا ہے پھر ہاؤس، جگہ ہی نہیں بچتی. تو فیصلہ یہ ہوا کہ یہ ایک رینٹ پہ جگہ لیں گے اور پھر وہاں شفٹ ہو جائیں گے شادی کے بعد. تو ایسا ہی ہوا، ایک جگہ پسند کی سوسائٹی کے اندر، اور کیا کہتے ہیں گراؤنڈ فلور تھا، وہ اپر فلور الگ تھا اور وہ بھی خالی تھا. تو اس کو پسند کیا اور وہ جگہ لے لی. شادی کے بعد وہاں موو ان ہو گئے. اب گھر کے پیچھے جو پلاٹ تھا وہ خالی تھا، تو رات میں کبھی وہاں سے آوازیں آتی تھی، کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کوئی جانور یا کوئی اس طرح کی چیز ہے تو ہم اگنور کر دیتے تھے. کبھی چھت پہ سے آوازیں آتی تھیں یا کوئی چہل قدمی کر رہا ہے تو ہم سوچتے تھے کوئی بلی بلی کچھ لڑائی دنگا کر رہی ہوں گی آپس میں، اور کبھی اس پہ ذہن نہیں ڈالا. اب وقت گزرا، اور اکثر کہتے ہیں باہر سے واپس آتے دیکھتے تھے گھر میں کوئی گھڑی نیچے پڑی ہوئی، اور کبھی کوئی فریم جو ہے پکچر فریم نیچے ٹوٹا ہوا ہے، گرا ہوا ہے، جبکہ پاسبلٹی نہیں تھی اس طرح کے لگے ہوئے. لیکن ہمیشہ ایک سائنٹیفک اپروچ لے کے ایسا نہیں ہو سکتا کر کے یہ چلتے تھے. اب کہتے ہیں یہ ہے کہ ایک دن مطلب بات ہو، ہم آتے تھے لوگ دیکھنے اوپر کی جگہ کرائے پہ لینے کے لیے، مالک مکان لے کے آتا تھا. تو ایک دن انہیں نوٹس کیا کہ مطلب جب ان کو خبر مل گئی کہ کوئی صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی جگہ پکی کر لی ہے، کیونکہ یہ لوگ اکثر باہر گئے ہوئے ہوتے تھے، کیونکہ نیولی ویڈس تھے، تو کبھی کہیں دعوت میں، تو ویسے ہی کبھی باہر خود سے نکلے ہوئے. تو یہ واپس آئے تو انہوں نے نوٹ کیا کہ کوئی اوپر سے ہلکا سا دھواں اٹھ رہا ہے، فرسٹ فلور سے. تو یہ اوپر چڑھ گئے فوراً. اب جب یہ اوپر جا کے انہوں نے دیکھا تو دیکھا کوئی بابا جی بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہے ہیں آگ لگا کے. تھوڑا سا اور اوپر گئے تو دیکھا کہ وہ جو نیو ٹیننٹس آنے والے ہیں ان کے انکل بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو دیکھا، ہاتھ واتھ ہلایا، ان کو ہاتھ ہلایا اور سلام اس طریقے سے اشارتاً ایکسچینج کر کے واپس نیچے آ کے چلے گئے. اب مطلب ان کی تو عادت تھی تالے والے لگا کے اور وہ سب کچھ گھر بند کر کے سونے کے لیے مطلب لیٹے. تو اس رات جو تھا واپس آ کے گھر میں تھوڑا سا بیگم کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، تو ناراضگیاں چلنی تھی. تو یہ دوسری طرف منہ کر کے، وہ دوسری طرف منہ کر کے سو گئے. اب رات میں ان کی آنکھ کھلی 2:30-3 بجے. تو تھوڑی سی سسکیاں لینے کی آوازیں بیگم کی، اور بس ہلکی سی آواز آ رہی ہے اللہ 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 کر کے. اب یہ مطلب ان کو مطلب کسی سے کھلی، ان کو ایسا مطلب پہلے احساس ہوا کہ یہ اس جھگڑے کی وجہ سے ابھی تک رو رہی ہے. اور پھر ان کو غصہ آیا کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، بس ہوا اس وقت ہوا تھا، ختم ہو گیا تھا. اب اس پہ کیا رات بھر، اس پہ مطلب یہ کیا کرنے کی، مطلب یہ کیا طریقہ ہے کہ اب اس پہ کیا رات بھر رونا ہے. یہ مطلب جو بات ہوئی تھی وہ تب کی تب ختم ہو گئی. اب یہ اس کی طرف ایک دم سے پلٹے ان کو کہنے کے لیے بھائی کیا رونا لگایا ہوا ہے. تو یہ پلٹے تو نہیں، دیکھا کہ کالا سایہ ہے جو کہ بیڈ کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے بالکل بیگم کے برابر. اس کو دیکھتے ہی نے بس واپس پلٹ کے لائٹ آن کی اور دیکھا تو کچھ بھی نہیں.
بیگم کو دیکھا تو ڈر کے مارے جان نکلی ہوئی، منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی، اور بالکل حالت خراب. انہیں لائٹیں وائٹیں جلائیں اور ڈرتے ڈرتے جا کے ان کے دیکھا تو تھا انہیں خود اندھیرے میں شیپ. یہ بیگم کے لیے پانی لے کے آئے اور سمجھ گئے تھے کہ اس سے بولا نہیں آ رہا ڈر کے مارے، تو اسی کے ساتھ چراغ کر کے بیٹھے رہے. اور صبح فجر کے بعد پھر ہمت پکڑی اور پوچھا کہ کیا ہوا تھا. تو جب بات ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ بیگم نے یہ کہا کہ میں مطلب رات میں سو گئی تھی، تو ایک دم سے کسی نے میرا پیر انگوٹھا کھینچا اس طریقے سے کہ میری آنکھ کھل گئی. اور ایسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک عجیب سی چیز جس پہ بال ہی بال، اور مجھے گھور کے دیکھ رہی ہے، اور اس نے ایک بچے کی آواز میں مجھے کہا مجھے کھانا دو، چھوٹے بچے کی آواز میں، اور وہ مجھے چھوڑ نہیں رہی اور بولے کھانا دو کھانا دو کھانا دو. جب میرے تو ہوش اڑ گئے، سب کچھ بھول گئی، کچھ یاد نہیں رہا، اللہ اللہ کر رہی ہوں، اور منہ سے مطلب ہمت ہی جواب دے گئی تھی، اور منہ سے صرف ہلکا ہلکا بڑی ہمت کے بعد اللہ کا نام نکلنا شروع ہوا. جس کے بعد جس کی آواز سنتے ہی یہ اڑ گئے، اور انہیں پھر مطلب ان کی اٹھتی وہ چیز بھاگ گئی. اچھا، یہ سن کے بیگم نارمل ہو گئی اور یہ بالکل آؤٹ ہو گئے. سن کے ڈر تو ان کو اس پہ بڑا لگا، لیکن مطلب آئے تھے مطلب ورد کرنا اور سب کچھ کر کے 2-3 دن سوتے رہے تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور سب نارمل ہو گئے دوبارہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں. اب 1-2 دن کے بعد اوپر فیملی بھی موو ان ہو گئی تھی، اور ایسا ہی سلسلہ تھا، یہ تو لیٹ آتے تھے، سب کچھ ان کا ان سے کوئی ایسا انٹریکشن نہیں تھا. تو رات کو یہ تالے لگا رہے تھے، بیگم اندر کچن میں تھی. تو ایک بیگم نے بڑی عجیب ایک مطلب اندر گھر میں سے چیخ کی آواز آئی، بڑی خطرناک، ایسی کہ باہر سیکیورٹی گارڈ جو ٹہل رہے تھے وہ رک گئے. یہ بھاگتے ہوئے اندر گئے، دیکھا کہ بیڈ روم کے باہر بیگم کھڑی ہوئی، اور پوچھا اس سے کہ تم نے کیوں چیخ ماری؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے چیخ نہیں ماری، اس کمرے کے اندر سے آواز آئی ہے. تو یہ سنتے ہی اس نے وہ بیگم کو پکڑا اور بولا تم باہر چلو. اس کو لے کے باہر نکلے، اور وہ گارڈ اس کو لے کے واپس اندر گھسے کہ یہ اس کمرے میں سے آئی ہے، بیڈ روم میں سے، یہ کیا ہے. تو جب واپس انٹر ہوئے تو دیکھا دیوار پہ وہی کالی چیز تقریباً 6-7 فٹ کی چھپکلی کی طرح دیوار پہ چل رہی، اور ان کو دیکھتے ہی اس نے ایک لمبی سی سانس لی اور غائب ہو گئی. یہ دیکھ کے وہ سارے ہی باہر نکل گئے، اور فیصلہ ہوا کہ یہاں رات نہیں گزر سکتی. یہ اپنی اماں کے گھر گئے بیگم کو لے جا کے، اور اس کے بعد یہ روٹین بن گیا کہ رات میں یہ اپنی اماں کے گھر سوتے تھے، اور دن میں کوئی کام ہوتا تھا تو گھر جاتے تھے، کپڑا لیا یہ وہ لیا اس طریقے سے. اب یہ تیزی سے گھر بھی ڈھونڈ رہے تھے، اور شفٹ کرنے کے لیے اور سامان نکالنے کے لیے سب کچھ. یہ ان کی والدہ نے بولا کہ بھائی جان پہچان کے عالم ہیں، ان سے بات کرو، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو بھی چیز تنگ کر رہی ہے اس کو بھگا دیتا ہوں. یہ اور ان کے بڑے بھائی اس عالم کو لے کے وہاں پہنچے دن کا ٹائم. اب وہ عالم ایک کمرے میں جا کے کام اپنا پڑھائی شروع کی. یہ باہر لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے کہ لاؤنج میں بھائی کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تھے صوفے پہ، کہ ایک دم سے ان کو دونوں بھائیوں کو فیل ہوا جیسے کوئی چیز ابھی ان کی طرف آئی ہے، وہ چل کے آیا ہے، اور ایک دم سے پھر ان کو فیل ہوا کہ وہ ان کے برابر میں بیٹھ گیا ہے. اب جب انہوں نے صوفے کی طرف دیکھا تو کشن دبا ہوا تھا جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہے اس پہ. اب ان کی حالت بڑے بھائی نے دیکھی اور وہ پہچان گیا کہ معاملہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی وغیرہ پڑھنا شروع کی. اب وہ جو بھی چیز تھی اس کو احساس ہوا، اور وہ اٹھ کے بھاگی. اب ان کا جو لاؤنج تھا، لاؤنج اور ڈرائنگ روم ساتھ ساتھ تھا، اس میں صرف ایک پردہ لگا ہوا تھا جیسے ڈیوائیڈر.
جب وہ چیز اٹھ کے بھاگی ڈرائنگ روم کی طرف، اس نے ڈرائنگ روم کے جو پردہ لگا ہوا تھا اس کو تھوڑا سا کھینچا، جس کی وجہ سے ریلنگ ٹوٹی اور وہاں سے وہ پردہ تھوڑا سا اکھڑ گیا. وہ پار کرتی ہوئی اندر جا کے کسی چیز سے یا کھڑکی سے ٹکرائی، جس پہ یہ دونوں بھائی ہکا بکا رہ گئے یہ کیا ہوا. اندر سے وہ عالم صاحب بھی آئے اور انہوں نے بولا چلو یہاں سے. انہوں نے پھر بتایا نکل مطلب وہاں سے اٹھاتے ہی کہ یہاں پہ معاملہ بگڑ چکا ہے، اور یہاں جو بھی رہ رہے تھے ان کا کسی عمل کی وجہ سے یا کسی چیز کی حرکت کی وجہ سے ان کے بچے مارے گئے ہیں. وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے یہاں، اور یہاں سے چھوڑنا اس جگہ کو بہتر ہے. اب یہ تو اسی دن انہوں نے سارا سامان اٹھوا کے کسی گودام میں رکھوا دیا اور گھر کی طرف دوبارہ گئے ہی نہیں. اور جب بعد میں سیکیورٹی لینے، سیکیورٹی کے پیسے لے جو جمع کراتے ہیں وہ لینے لینڈ لارڈ کے پاس گئے، تو اس سے پتہ چلا کہ جو اوپر انکل آنٹی اور ان کے 2 بچے رہتے تھے ان کے ساتھ کوئی بہت ہی شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا گھر میں، اور اس کی وجہ سے میاں بیوی کی ڈیتھ ہو گئی اور بچے بہت کریٹیکل کنڈیشن میں. تو بہت حیران ہوئے اور بہت اللہ سے توبہ کی. تھینک یو فار رائٹنگ دس ان، اور اللہ معاف کرے کہ یو نیور نو بھائی ود دیس کائنڈ آف تھنگس. اور میں تو کہتا ہوں ایسے اتفاقات نہ ہوا کریں تو زیادہ اچھا ہے. اور تھینکس اگین فار رائٹنگ ان آل دیٹ لو. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آتی جائے گی، طبیعت بہتر ہوگی تو پروڈکشن بھی ول بی بیک آن ٹائم. باقی اپنا خیال رکھیں، کووڈ سے بچیں، اور جو لوگ پریشان ہیں جسٹ ہیلپ دیم آؤٹ. مینٹل ٹارچر جو ہوتا ہے نا بہت خطرناک ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے یہ چیزوں پر فوکس کرنا تھا، یہ کچھ نہیں، ایک ہیڈ فون ہے اور یہ تار ہے بھائی. تو تھینکس اگین، اور do let me know how I'm doing, or this is the start of season 2, so thank you again. ورنہ یہ کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. تھینک یو اینڈ سی یو سون. اللہ حافظ.